बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि उनसे एक रिपोर्टर सऊद बट ने एक सवाल किया। वो सवाल क्या था और किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई, पहले आप वो देखिए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर इस सवाल पर क्यों चली गई। आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज़ को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनज़ीर को 7 साल की सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके जी, तो देखा आपने, सऊद बट का सवाल भी आपने सुन लिया और मरीम साहिबा का वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना भी आपने सुन लिया। मामला यह है कि मरीम साहिबा ने अपनी दरख्वास्त में जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जिक्र था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र था, जिसमें वो ये चाहती थी कि उनका केस एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। अपनी उस दरख्वास्त में उन्होंने अपने खिलाफ आने वाले फैसले का ही हवाला दे दिया है, यानी अपने ख़ानदान के खिलाफ जो फैसला आया था उसका हवाला दिया है। और इस केस का हवाला देना मेरा ये ख्याल है कि उनका बहुत बड़ा ब्लंडर था। उन्होंने अपनी टीम के खिलाफ गोल कर दिया है। मरीम नवाज साहिबा ने जस्टिस मलिक कयूम के खिलाफ आने वाले फैसले का जो हवाला दिया है, लगता है कि मरीम साहिबा अपने ख़ानदान के लिए पोरस की हाथी बन गई हैं। मरीम नवाज ने अपने हक़ में जिस फैसले का हवाला दिया वो उनके वालिद नवाज शरीफ के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। और जस्टिस मलिक कयूम वो जज थे जिन्हें शरीफ ख़ानदान फ़ोन पर फैसले लिखवाया करता था। जस्टिस मलिक कयूम ने नवाज शरीफ के हुक्म पर बेनज़ीर भुट्टो मरहूम और आसिफ अली जरदारी को सजाएं दी थी। सवाल यह है कि क्या मरीम नवाज ने माजी में जजेस को अहकामात देकर फैसले लिखवाने का एतराफ़ कर लिया है? मरीम नवाज क्या मान गई हैं कि जस्टिस मलिक कयूम उनके वालिद के पेरोल पर थे? मरीम नवाज ने जिस फैसले का हवाला दिया उसमें नवाज शरीफ की जानिब से जजेस पर नवाज़ात की भी तफसीलात शामिल हैं कि किस किस तरह से नवाज शरीफ जजेस को नवाजा करते थे। मरीम नवाज ने जिस फैसले का हवाला दिया उसमें जस्टिस मलिक कयूम के खिलाफ तअस्सुब का इल्ज़ाम साबित हुआ था। यहाँ पर तो देखें ना, ये इल्ज़ाम लगाते हैं जजेस हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, नैब हमारे खिलाफ ये कर रहा है, इदारे हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो इनके ख़ानदान के हवाले से साबित हुआ था कि कैसे वो जजेस को अपने हक़ में इस्तेमाल किया करते थे। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पर जस्टिस मलिक कयूम के एहतसाब बेंच को मुतासिब करार दिया था। दिलचस्प बात तो यह भी है कि मरीम नवाज ने जिस फैसले का हवाला दिया उसमें जस्टिस मलिक कयूम को अहकामात देने का मतन मौजूद है। अब बात करते हैं कि SJS करप्शन केस जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फैसला सुनाया था। जस्टिस मलिक कयूम और जस्टिस नजमुल हसन काज़मी पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के एहतसाब बेंच ने 15 अप्रैल 1999 को स्विस कंपनीज को कमीशन के इवज़ ठेके देने के केस में नवाज शरीफ हुकूमत के अहकामात पर अदालती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तअस्सुब और जानिबदारी के इल्ज़ामात साबित होने पर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एहतसाब बेंच के फैसले को कलअदम करार दे दिया था। SJS केस में सजा याफ्ता होने के बाद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस केस को आसिफ अली जरदारी बनाम रियासत के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 अप्रैल 2001 को लाहौर हाई कोर्ट के एहतसाब बेंच की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को दी गई सजाएं कलअदम करार देते हुए SJS केस में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक SJS केस में जरदारी और बेनज़ीर के खिलाफ एहतसाब बेंच की जानिब से किया गया ट्रायल गैर मुनसिफाना था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कानून के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ SJS केस का दोबारा ट्रायल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के एहतसाब बेंच के फैसले के खिलाफ जो है वो इन अपीलों की समाअत की थी। जस्टिस ये वो 7 जजेस कौन से थे? जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी, जस्टिस शेख रियाज अहमद, जस्टिस मुनीर शेख, जस्टिस नाजिम हुसैन सिद्दीकी, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस काजी मोहम्मद फारूक और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर इस बेंच में शामिल थे। SJS केस में सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वकालत एतजाज़ एहसन साहब आप जानते हैं, बड़ा नाम है, सीनियर तरीन पाकिस्तान के कानूनदानों में से एक हैं। एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब और राजा मोहम्मद अनवर ने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की वकालत की थी। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अजीज़ मुंशी ने सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो एहतसाब बेंच का फैसला आया था उसका दिफा किया था, क्योंकि ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल जो है वो
انہوں نے وہ ویسے تو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اکثر جو عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں وہ ان کو جو ہے پھر ان کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ ایس ڈی ایس کیس کا فیصلہ جسٹس محمد بشیر جہانگیری صاحب نے جو ہے وہ تحریر کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں کیا دلائل دیے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آصف علی زرداری کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے کیس کی سماعت کے دوران دلائل دیے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف فیصلہ دینے والا لاہور ہائی کورٹ کا احتساب بینچ متعصب تھا۔ اچھا، میں اگلی ویڈیو میں کسی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت احتساب کا طریقہ کار کیا متعارف کرایا تھا نواز شریف صاحب نے، جو آج بہت زیادہ الزامات لگاتے ہیں عمران خان پر کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے احتساب بینچ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آصف علی زرداری کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے عدالت کی توجہ 16 اگست 1991 کے ایک اخباری تراشے کی جانب مبذول کرائی تھی۔ یہ خبر روزنامہ نیوز میں جو ڈیلی نیوز ہے اس میں شائع ہوئی تھی۔ خبر کا عنوان تھا پیپلز پارٹی مارشل لا کی راہ ہموار کرتے ہوئے۔ آصف علی زرداری کے وکیل نے نواز شریف سے منسوب اس اخباری تراشے میں سے ایک اقتباس کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ اس اقتباس میں نواز شریف سے یہ بیان منسوب تھا کہ جب میرے سامنے پیپلز پارٹی کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے میں اس پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پارٹی ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ دار ہے اور اب ایک بار پھر یہ پارٹی ملک کی تعمیر و ترقی میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے جب پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بیان دیا تھا تو ان کے منہ سے جو ہے وہ تھوک نکل رہی تھی اور ان کے منہ سے غصے میں نکلنے والی تھوک ہی دراصل قانون تھا، کہ وہ اس طرح سے قانون کا استعمال پھر کر رہے تھے کہ وہ آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے قانون کا استعمال کیا۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آصف علی زرداری اور بے نظیر کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں دلائل دیے کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے نواز شریف حکومت نے احتساب بینچ کے سربراہ جسٹس ملک قیوم اور ان کی اہلیہ پر غیر قانونی نوازشات کی تھیں، دونوں پر، یعنی جج صاحب پر بھی اور ان کی اہلیہ پر بھی۔ نواز شریف حکومت نے جسٹس ملک قیوم اور ان کی اہلیہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اجراء پر سنگین اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ڈپلومیٹک پاسپورٹ لینے کے اہل ہی نہیں تھے۔ جسٹس ملک قیوم صاحب اور ان کی اہلیہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس کے اجراء کے بعد احتساب بینچ متعصب ہو گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں بتایا کہ 17 مارچ 1999 کو بے نظیر بھٹو نے اپیل کی تھی کہ جسٹس ملک قیوم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا احتساب بینچ ان کے خلاف کرپشن ریفرنس کی سماعت نہ کرے، یہ سماعت وہ بینچ نہ کرے، اور کیونکہ بے نظیر بھٹو نے اپنی اپیل میں کہا تھا کہ ان کے خلاف احتساب بینچ کیس کی کارروائی سے لگتا ہے کہ جسٹس ملک قیوم ان کے خلاف متعصب ہیں، بائسڈ ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو نے اور پھر ساتھ ہی بے نظیر بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ جسٹس ملک قیوم کے مرحوم والد جسٹس ملک محمد اکرم ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی توثیق کی تھی، اور بے نظیر نے کہا تھا کہ جسٹس ملک قیوم انہیں سزا سنائیں گے، اور بے نظیر کے وکلاء نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جسٹس ملک قیوم کی سربراہی میں احتساب بینچ نے بے نظیر کے وکلاء کو سنے بغیر ہی بے نظیر بھٹو کی جو جسٹس قیوم کے تعصب سے متعلق یہ درخواست تھی وہ خارج کر دی، یعنی وہ انہوں نے تعصب کا الزام لگایا، بے نظیر نے وجوہات بھی بتائیں، لیکن ان کے وکلاء کو سنے بغیر ہی وہ جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ اور پھر بے نظیر بھٹو کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں جسٹس ملک قیوم کی گفتگو کے متعلق ریکارڈ بھی جمع کرایا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو آڈیوز آئی تھی کہ کس طرح سے فون کر کے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ کتنی سزا سنانی ہے، وہ بھی کسی ویڈیو میں اس کا اسکرپٹ بھی مکمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ جس فیصلے کو انہوں نے حوالہ دیا اس فیصلے میں کیا کچھ ہے، جس فیصلے کو بنیاد بنا کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف چاہ رہی ہے، اس فیصلے میں کس طرح کے جو ہے وہ خوفناک انکشافات ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہ کال ریکارڈ تھا اس ریکارڈ کا حوالہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر احتساب بینچ کو جو ملک قیوم صاحب اور کاظمی صاحب تھے ان کو متعصب اور جانبدار قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جسٹس قیوم نے نواز شریف سے تعلقات سے انکار نہیں، سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ جسٹس ملک قیوم کے نواز شریف سے تعلقات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس ملک قیوم کی سربراہی میں احتساب بینچ نے 27 اپریل 1998 کو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے اثاثوں کو فریز کرنے کے احکامات دیے۔ 30 اپریل 1998 کو وزیراعظم نواز شریف نے جسٹس قیوم اور ان کی اہلیہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اجراء کی منظوری دے دی، یعنی دیکھیں ایک طرف وہ ان کے جو اثاثے ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان کو فریز کرنے کے احکامات دیتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ڈیٹس ذرا دیکھیں گے کس طرح سے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اجراء کی منظوری دے دی گئی۔ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ کے اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے جسٹس قیوم اور ان کی اہلیہ کو پاسپورٹس جاری کیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں تسلیم کیا
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی جج ڈپلومیٹک پاسپورٹ لینے کا اہل نہیں. اور وکیل جو تھے عبدالحفیظ پیرزادہ، انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ جسٹس ملک قیوم کے بھائی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، پرویز ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ نون لیگ کے MNA ہیں. جسٹس قیوم کے بھائی ملک پرویز صاحب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کو نواز شریف صاحب کی خالی کردہ سیٹ پر بلا مقابلہ MNA بنوایا گیا تھا. اس سے نواز شریف اور ملک قیوم کے درمیان قریبی تعلقات کا پتہ چلتا ہے. ججز کا ہمیں یہ دلائل دیے گئے تھے کہ دیکھیں کہ جج صاحب کے جو بھائی ہیں ان کو بلا مقابلہ منتخب کروایا پرویز ملک مرحوم صاحب کو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک قیوم صاحب کی فیملی اور نواز شریف کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہیں. بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے وکلا نے دلائل دیے تھے کہ جسٹس ملک قیوم ان کے خلاف SGS ریفرنس کا پیچھا کرتے رہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جسٹس ملک قیوم بے نظیر اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس کا پیچھا کرتے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے مطابق جسٹس ملک قیوم نے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف اس ریفرنس کو چیز کر کے پہلے سے طے شدہ فیصلہ سنایا، یعنی وہ فیصلہ جو نواز شریف کے ساتھ وہ کمٹ کر چکے تھے، وہ نواز شریف کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے، شہباز شریف سے وعدہ کر چکے تھے. سینیٹر سیف الرحمان جو مریم صاحبہ کے بیٹے کے سسر ہیں جنید صفدر کے، ان کے ساتھ وہ وعدہ کر چکے تھے، وہی فیصلہ انہوں نے سنا دیا. اور سپریم کورٹ کیسے سنایا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بے نظیر بھٹو کے خلاف SGS ریفرنس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا. بے نظیر بھٹو نے اپنے خلاف ریفرنس لاہور سے راولپنڈی منتقل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. بے نظیر بھٹو نے کہا کہ چونکہ وہ ان کی رہائش اسلام آباد میں ہے، لہٰذا لاہور میں ان کے خلاف زیر سماعت ریفرنس کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں منتقل کیا جائے. اب لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس ملک قیوم کی سربراہی میں احتساب بینچ کو ہی راولپنڈی منتقل کر دیا. یعنی ادھر بھی حالانکہ ایک بینچ کام کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس بینچ کو ہی ادھر منتقل کر دیا کہ کیس یہی بینچ سنے گا، کیونکہ چیف جسٹس جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے ان کے بھی معاملات نواز شریف کے ساتھ سیٹ تھے. اور یہ وہ مثال ہے کہ نواز شریف اپنے دور میں اداروں کو کیسے کرپٹ کرتے تھے، کیسے وہ اداروں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلایا کرتے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے 14 دسمبر 1998 کو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف SGS ریفرنس لاہور سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں منتقل کیا. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں پہلے سے احتساب بینچ کام کر رہا تھا. بے نظیر کے خلاف راولپنڈی منتقل کیا گیا ریفرنس بھی اسی احتساب بینچ نے سننا تھا، مگر جسٹس ملک قیوم نے راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو اور جو بے نظیر اور آصف علی زرداری کے خلاف جو کیس سننے کا انتظام خود ملک قیوم نے کر لیا. اچھا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق SGS کرپشن کیس میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے ٹرائل کو دیگر 10 ملزمان سے علیحدہ کیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق احتساب بینچ ایسا کرنے کا مجاز تھا، مگر ایسا کرنے کے لیے قانونی تقاضوں کو پورا ہونا لازمی تھا. بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا ٹرائل باقی ملزمان سے الگ کرنے کے معاملے پر یہ دیکھنا تھا کہ آیا باقی ملزمان ٹرائل سے بچنے کی کوشش تو نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق SGS کیس کے دیگر ملزمان پاکستان میں تھے اور ٹرائل کا حصہ بن سکتے تھے، مگر احتساب بینچ نے انہیں ٹرائل کا حصہ بنانے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے احتساب بینچ نے جلد بازی میں فیصلہ سنانے کے لیے تمام قانونی تقاضے جو ہیں ان کو نظر انداز کیا. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جسٹس ملک قیوم کی سربراہی میں احتساب بینچ نے ملزم آصف علی زرداری کے ساتھ ناانصافی کی تھی. احتساب عدالت نے زرداری کے گواہوں پر جرح کے مطالبے کو ماننے سے انکار کیا تھا. منصفانہ ٹرائل کے لیے ضروری تھا کہ زرداری کو گواہوں پر جرح کرنے کی اجازت ملتی، اور آصف علی زرداری کو گواہوں پر جرح کرنے کی اجازت نہ ملنا احتساب بینچ کے ججز کے تعصب کو ظاہر کرتا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان میں موجودگی کے باوجود احتساب بینچ نے انہیں بیان ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت نہیں بلایا تھا. بے نظیر بھٹو کا حق تھا کہ انہیں عدالت بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا. بے نظیر بھٹو کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نہ بلانا بھی احتساب بینچ کے ججز کے تعصب کو ظاہر کرتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق احتساب بینچ کے دوسرے ممبر کا نام نجم الحسن کاظمی تھا. نجم الحسن کاظمی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی کنفرمیشن کے لیے بے چین تھے. نجم الحسن کاظمی کو 1 برس کے عرصے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا گیا تھا. 28 مئی 1998 سے نجم الحسن کاظمی کو 1 برس کی مزید توسیع دے دی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 13 مئی 1999 کو نجم الحسن کاظمی کی بطور جج تعیناتی کو مستقل کر دیا گیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو ہے وہ پیرا 45 میں کہا تھا کہ اب آ جاتے ہیں اس کنکلوژن پر، جس کنکلوژن کی وجہ سے جو ہے وہ عرفان قادر صاحب جو مریم کے وکیل ہیں وہ اس کنکلوژن کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے، اسی بنیاد پر مریم کا کیس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ ارشد ملک مرحوم جو ہیں ان کی آڈیوز اور ویڈیو سامنے آ چکی ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے اس پیراگراف میں کہا تھا کہ آڈیو ٹیپس کی طرف جائے بغیر ہی اتنا مواد موجود ہے جس سے احتساب بینچ کے خلاف تعصب کا الزام ثابت ہو جاتا ہے.
اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آڈیو ٹیپس اور ان کے متن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ پر کافی مواد موجود ہے جس سے تعصب کا الزام ثابت ہوتا ہے اور ہم قائل ہیں کہ اس کیس میں منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم صاحبہ نے اس کیس کی بنیاد پر یہ کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جہاں پہ تعصب ثابت ہو جائے وہاں پہ کیس کو ری ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیس کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کیس شریف خاندان کے خلاف چارج شیٹ ہے، کیسے وہ ججز کو نوازتے تھے، کیسے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، کیسے میچ فکس کرتے تھے، کیسے اپنے مخالفین کو سزائیں دلواتے تھے، تو کیسے ان کو خریدتے تھے، کیسے ججز جو ہے اس وقت ان کے ماتحت تھے۔ تو یہ کیس مریم صاحبہ اور ان کے خاندان کے خلاف، مریم صاحبہ تو نہیں ان کے خاندان کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے جس کو مریم صاحبہ نے اس فیصلے کا حصہ بنایا، اپنی اس درخواست کا حصہ بنایا۔ اور جب سعود بٹ صاحب نے اس حوالے سے سوال کیا تو مریم صاحبہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو یہ وہ شرمناک تاریخ ہے شریف خاندان کی جس سے وہ کبھی بھی اپنا پیچھا جو ہے وہ نہیں چھڑا سکتے۔ آپ نے دیکھا کس تاریخ کو اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں، کیسے ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس دے دیے جاتے ہیں، کیسے ایک جج کو ایڈیشنل جج لگایا جاتا ہے، پھر اس کو کنفرمیشن کا انتظار کروایا جاتا ہے، پھر اس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے یہ ساری گیم کھیلی جاتی ہے، کھیل کھیلا جاتا ہے احتساب کے نام پر۔ اور اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتساب بینچ نے فیصلہ کیا دیا تھا جس فیصلے کو اس عدالت نے، سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔